नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सब मिलकर एक मरतबा दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं। हम उन परों पर बैठ कर आते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते क्योंकि ये इल्म गैब है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ फरिश्तों को भेजा ही इसीलिए है कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ पर कुरान का जिक्र होता है। वो ऐसी महफिल में अपने पर बिछा कर बैठ जाते हैं। वो कितार दर कितार आसमान तक पहुँच जाते हैं और ऐसे महफिल में बैठे लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो सोचिए फरिश्तों की तादाद कितनी होगी जो आसमान तक पहुँच जाते हैं। लिहाजा इस मौजूदा वक्त की बरकत से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करिए। जो भी बोला जा रहा है उसको गौर से समाअत करना। मेरे बयान का उन्वान है अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना। सूरह तलाक़ आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के खालिक व मालिक है, वही राज़िक़ है, वही क़ादिर मुतलक़ है, वही अकेली ज़ात है जिस पर भरोसा करना, तवक्कल करना, एतमाद करना, यकीन करना बनता है। उसके सिवा कोई है ही नहीं जिस पर हम भरोसा कर सकें। देखिए, हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो चाहेगा वही होगा और मैं उस पर राज़ी रहूँगी। हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। तो उस ज़ात पर भरोसा करना, उस ज़ात पर यकीन करना, ये एक ऐसी इबादत है जो हर एक को नसीब नहीं होती। और अगर किसी को नसीब हो जाए तो अल्लाह उसे गिरने नहीं देते। देखिए, जैसे कि नमाज पढ़ना इबादत है, कुरान पढ़ना, जिक्र इलाही करना इबादत है, उसी तरह अल्लाह पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, एतमाद करना, यकीन करना, ये भी एक इबादत है। तो आज इस यकीन के ख़त्म हो जाने की वजह से आज हमको खौफ लाहक हो गया है। तो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो फैसला करेगा वही होगा, मेरा और आपका बस नहीं चलेगा और मैं उस फैसले पर राज़ी रहूँगी। तो फिर जब कभी हमें परेशानी आएगी, मुश्किलें आएंगी, तकालीफ आएगी, तो हम डट जाएंगे कि नहीं, मेरा खालिक व मालिक सबसे बड़ा है और वो मेरी परेशानी को ज़रूर दूर करेगा। देखिए, अल्लाह की रबूबियत पर जब इंसान को इत्मीनान हासिल हो जाता है कि मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो उसे किस चीज़ का डर होगा, उसे किस चीज़ का खौफ होगा? क्योंकि जो कुछ होता है अल्लाह के इज़्न से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। देखिए, खाना भूख को मिटा देता है, तो भूख का मिटना अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह की मर्ज़ी से है। आप जितना मर्ज़ी चाहे खाना खा लें, लेकिन भूख नहीं मिटेगी। भूख तभी मिटेगी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे। पानी प्यास बुझा देती है, लेकिन प्यास का बुझना अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह की मर्ज़ी से है। आप जितना मर्ज़ी चाहे पानी पी ले, लेकिन प्यास तभी बुझेगी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे। और दवाई बीमारी को ख़त्म कर देती है, तो बीमारी का ख़त्म होना अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह की मर्ज़ी से है। तो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि इस कायनात को चलाने वाला एक समीउन बसीर है। अल्लाह अहले ईमान का वली है, दोस्त है, मददगार है, हिमायती है, मुहाफिज है। तो फिर हमें किस चीज़ का डर है? क्या कोई शय अल्लाह से बालातर है? क्या कोई क़ुव्वत उससे ज़्यादातर है? क्या कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? तो फिर हम क्यों परेशान होते हैं? कोई हमारी रिपोर्ट न रुकवा दे, कोई हमारी इंक्रीमेंट में रुकावट न डाल दे, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे, कोई हमें जादू ना करवा दे। इसका डर, उसका डर, ये सब कुछ इंसान क्यों करता है? क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा नफ़ा और नुकसान बंदे के हाथ में है। इसी का नाम शिर्क है। जहाँ आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत है, तो फिर वही शिर्क है। वो इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ساری دنیا مل کر اگر جمع ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر اگر جمع ہو جائے نفع پہنچانے کے لیے، لیکن نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا یقین ہے، اس حدیث پر ہمیں یقین ہو جائے، تو پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، کسی انسان کا ڈر نہیں رہے گا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اس نصیحت کو ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ کوئی مؤثر حقیقی ہے۔ اے میرے بیٹے، اس نصیحت کو ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ کوئی مؤثر حقیقی ہے۔ کسی چیز میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو کیوں انسان در در پہ اپنا سر جھکاتا ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ ایک اللہ سے مانگیے، اس کے سامنے سر جھکائیے، پھر دیکھیے ہماری پریشانیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں پانی ہے، ہم اسے چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہے ہیں ہمیں پانی پلا دیں۔ تو کیوں ہم اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے؟ کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے؟ ایک مرتبہ رجوع کر کے تو دیکھیے پھر ہماری پریشانیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو روٹیاں بیچا کرتا تھا۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچا، یعنی جب وہ بوڑھا ہوا، تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو وہ جنت البقیع میں بیٹھ کر کہنے لگا، یا رب کریم، بینائی تھی تو روٹی تھی، بینائی چلے گئی تو روٹی بھی چلی گئی۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے لیے رزق کا بندوبست فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے، انہیں خواب میں آواز آئی، اے عمر، میرا ایک بندہ مجھے جنت البقیع میں پکار رہا ہے، تم اس کی مدد کے لیے پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوف سے اٹھے، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیر میں جوتا، جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ تو دیکھا کہ وہ شخص جھاڑ کے پیچھے بیٹھے اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ جیسا ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ بھاگنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اب عمر آ گیا ہے گھوڑا لے کر پٹائی کرنے کے لیے۔ وہ بھاگنے لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکو رکو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکو رکو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، کس نے بھیجا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے بھیجا ہے جس سے تم باتیں کر رہے ہو۔ تو اس کے منہ سے چیخ کی آواز نکلی اور وہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یا رب کریم، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو بھوک کی وجہ سے یاد کیا، پیٹ کی وجہ سے یاد کیا، تو نے مجھے اس وقت بھی لبیک کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے روح قبض ہو گئی اور انتقال ہو گیا۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور اسے قبر میں اتارا۔ تو ہماری سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبتیں ہوں، تو فوراً اللہ سے باتیں کریے، اللہ کے سامنے سنائیے، وہ ضرور ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو آزمائشوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی آزمائشیں اور پریشانیاں آتے رہتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو شدید قسم کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو صحابہ کرام دائیں بائیں سے سپورٹ دیتے، سہارا دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل کی، 53 ایئرز میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 13 سالی مکی زندگی ہے، وہ ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں رہی۔ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اذیتیں، ذہنی ٹینشن اور تکالیف پہنچاتے رہے۔ اور اگر آپ کی مدنی زندگی دیکھیں تو وہ بھی ٹینشنز میں گزری۔ صحابہ اکرام کو علم سکھانا ہے، جہاد کرنا ہے، کفار حملہ کر رہے ہیں، منافقین سازشیں کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلسل سے آزمائش میں رکھا۔ ہر نبی پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن کوئی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔
جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہر وہ نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ہی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہمارے پاس ہی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ لیکن کوئی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آزمائشوں کے دروازے کھول کر اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ان مصیبتوں کے ذریعے اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنی ذاتی عملی کوششوں کی وجہ سے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فار ایگزامپل، ہم نے ایک کانچ کا گلاس خریدا، ہم نے اسے احتیاط سے پکڑا، پھر بھی وہ ہمارے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ احتیاط سے پکڑنے کے باوجود وہ گلاس کیوں ٹوٹا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ اچھا ہے، لیکن رزلٹ خراب آ جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ایک کسان بڑی محنت کرتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اچانک طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، ساری فصل خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہوا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ کیوں کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اعتراض نہ کرے، ایسا کیوں ہوا کہہ کر اعتراض نہ کرے۔ دیکھیے، قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو کسی کو بے حساب عطا کر دے، اگر اللہ چاہے تو بغیر بات کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے، اگر اللہ چاہے تو بند کمرے میں بے موسمی پھل حضرت مریم علیہ السلام کو پیش کر دے، اگر اللہ چاہے تو گرے ہوئے جہاز میں سے بھی لوگوں کو بچا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ غار سور کا واقعہ یاد کریے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر انعام مقرر کیا تھا، تو لوگ انعام کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ غار سور کے داہنی طرف تک پہنچ گئے تھے، اور اسی غار سور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آرام کے لیے پناہ لیے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہماری قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو یقیناً میں وہ ہمیں پہچان لیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہم دو نہیں ہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو کیسا توکل تھا انبیاء علیہ السلام کو اللہ پر، اس رب پر بھروسہ کیجئے۔ ہم لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن اس رب پر اعتماد نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کریے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری کلمات کیا تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے، اچھا مددگار ہے۔ اور یہی کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت فرمایا تھا جب کافروں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ سے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے، آپ ہم سے ڈریے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ تو یاد رکھیے، ایمان کی تکمیل یقین کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کو صرف بیٹیاں ہی تھیں، بیمار ہو گئے تھے، حالت نزا میں تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ جب مل کر واپس ہونے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مجھے کیوں دے رہے ہو، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ آپ کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹیوں کے پاس سورہ واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سورہ واقعہ ہے اسے غربت کبھی تنگ نہیں کر سکتی۔ تو میری بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹیاں رات کو سونے سے قبل ایک مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہے۔ آپ یہ اشرفیوں کی تھیلیاں ایسے ضرورت مند کو دیجیے جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کو بھی اللہ پر کیسا توکل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب وہ شام کو واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں کئی قسم کے پرندے ہیں، سب پرندوں کی غذا مختلف ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ اور دنیا میں کئی قسم کے جانور ہیں، دنیا میں کئی قسم کے جانور ہیں۔ سائنس کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو ویل ہے، اور ایک بلو ویل دن بھر میں اپروکسیمیٹلی تقریباً 2500 کلو کھانا کھاتی ہے۔ اگر ہم چونٹیوں کی بات کریں تو سب سے بڑی اینٹ کالونی جو جاپان میں دریافت ہوئی جس میں 306 ملین چونٹیاں تھیں، اور ایک اینٹ کالونی کو دن بھر میں تقریباً 2.5 kg 2.5 کلو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم دوبارہ بلو ویل کی بات کریں تو سائنس کے مطابق کائنات کے سمندروں میں جملہ 25,000 بلو ویل ہیں، اور اگر ان کے کھانے کا ایگریگیٹ کیا جائے تو 6 کروڑ 25 لاکھ کلو کھانا وہ ایک دن میں کھا لیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مخلوق کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں رکھتے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کے جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے۔ تو بیک ٹو دی پوائنٹ، ہم بات کر رہے تھے اللہ پر توکل کرنا۔ تو اللہ پر توکل کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھیے۔ جب وہ شام کو واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں تو کل کے لیے دانا لے کر نہیں آتے، کیونکہ انہیں اللہ پر بھروسہ ہے، جس نے انہیں آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا۔ ہم نے تو اللہ پر توکل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے پاس تو تاریخ مخصوص ہے، اگر ان دنوں میں کام کریں گے تو کامیاب ہوگی، ورنہ ناکام۔ اب ہمارے پاس یہ رواج بن گیا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اگر کامیاب ہو بھی جائے، اگر شادی کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہو بھی جائے تو اولاد نیک نہیں ہوگی، فرمانبردار نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے مہینے میں ہی ہوا۔ اب مجھے بتائیے کیا اس سے بھی کوئی کامیاب شادی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر شادی ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوگی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اگر اولاد ہو بھی جائے تو اولاد نیک نہیں ہوگی، فرمانبردار نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نیک کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نمازی کون ہوگا جو میدان کربلا میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا؟ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باپردہ کون ہو سکتی ہے؟ لوگ سب کچھ سننے کے باوجود پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خاندان میں ان تعریفوں کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ کوئی منحوس نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے، کوئی منحوس نہیں ہے یہ، اور نہ کوئی عورت منحوس ہے، نہ کوئی مرد منحوس ہے، یہ ہماری اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کر ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب کبھی انہیں مشکل پیش آئے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ ٹینشن نہ لے، وہ ڈپریشن میں نہ جائے، بلکہ ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ پر رہے۔ اور جب بھروسہ اللہ پر رہے گا تو وہ اس پریشانی میں بھی لذت کا راستہ نکال لے گا۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں کوئی کالا کپڑا باندھتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، کوئی گھر پہ تختی وغیرہ کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ بلائیات پریشانیاں ہمارے گھر میں نہ آئیں۔ یہ سب چیزیں کچھ نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کے قہر سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ و استغفار کریے۔
اللہ की हमद व सना बयान करिए, फिर देखिए हमारी परेशानियां कैसे दूर हो जाती हैं। अल्लाह ने 3 दर्जे बयान किए हैं। अल्लाह ने 3 दर्जे बयान किए हैं। अगर जुबान से अल्लाह और उसके रसूल को मानोगे, पहली बात, अगर हमको कोई परेशानी आती है तो अल्लाह के सामने बयान करें, परेशानी दूर हो जाएगी। एक है परेशानी का आना। देखिए कुरान कहता है अगर तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां आती हैं वो तुम्हारे बदआमालियों की वजह से आती है। बीमारी आई हमारे परहेज ना करने की बिना पर आई, बीमारी आई हमारे नामुनासिब ग़िज़ा लेने की वजह से आई, बीमारी आई हमारे वक्त पर ना सोने और ना उठने की वजह से आई। याद रखिए, एक है बीमारी का आना जो अल्लाह की तरफ से होता है, बीमारी का आना जो अल्लाह की तरफ से होता है। जैसे बुखार का आना अल्लाह की रहमत है, जैसे बुखार का आना अल्लाह की रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुखार आता था, लेकिन माज़अल्लाह सुस्ती या कोताही की वजह से नहीं आता था, गलतियों की वजह से नहीं आता था। तो याद रखिए, बीमारी का अगर एहतियात के बावजूद अगर बीमारी आई तो ये समझिए कि ये अल्लाह की रहमत है। अगर बेएहतियाती की वजह से बीमारी आई तो ये अल्लाह की रहमत नहीं है, बल्कि ये हमारी गलती और सुस्ती की वजह से। अल्लाह ताला ने 3 दर्जे बयान किए हैं। अगर जुबान से अल्लाह और उसके रसूल को मानोगे तो उसे मुसलमान कहते हैं। अगर दिल की गहराइयों में यकीन चला जाए, अल्लाह पर तवक्कल चला जाए तो उसे ईमान कहते हैं। और सबसे खूबसूरत ईमान उसे एहसान कहते हैं। और अल्लाह की इबादत करने वाले को मोहसिन कहते हैं। और मोहसिन की ये निशानी होती है कि वो नमाज में कभी सुस्ती नहीं करते, खुशी से ज़कात देते हैं और वो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं एहसान की कैफियत उन लोगों में आ जाती है जिसके अंदर यकीन होता है, जिसको अल्लाह पर भरोसा होता है। और कुरान रहमत बनता है उन लोगों के लिए जो एहसान की कैफियत में ज़िंदगी गुजारते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे खूबसूरत ईमान उस शख्स का है जिसके अंदर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है उसे और उसे कभी शक नहीं आया। और जिसके अंदर यकीन होता है उसकी लंबी लंबी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं, और जिसकी लंबी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है अल्लाह उसे ज़ाहिद बना देते हैं। और जब ज़हद उसके अंदर आ जाता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान पर हिकमत और दानाई को जारी कर देते हैं। उसकी नज़र आखिरत पे होती है, उसके आमाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। देखिए, जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उसके कुछ क्वालिटीज़ बयान किए गए, कुछ सिफत बयान किए गए हैं। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों की पहली सिफत, अहले यकीन की पहली सिफत, वो अल्लाह पर तवक्कल करने वाले यानी अहले यकीन अल्लाह के फैसले पर राज़ी होते हैं, कभी एतराज़ नहीं करते। परेशानी आई, मुसीबतें आई, तकलीफ़ें आई या बीमारी आई या बीमारी में फौत हो गए तो अल्लाह पर तवक्कल करने वाले क्या कहते हैं? ये अल्लाह का फ़ैसला है, उसकी मर्ज़ी है। और उन्हें ये यकीन होता है कि अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। अहले यकीन की अल्लाह पर तवक्कल करने वालों की दूसरी सिफत, अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो अल्लाह पर तवक्कल करने वाले क्या कहते हैं? जब वक्त आएगा तो अल्लाह हमें ज़रूर देगा, वो मुझसे बेहतर जानता है मेरी क्या ज़रूरत है। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों की तीसरी सिफत, जिसको कुरान मजीद में भी बयान फरमाया कि अहले ईमान अल्लाह के सिवा इस कायनात में किसी को तसर्रुफ करने के लायक ही नहीं समझते। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप भी इंसान हो, खाना खाते हो, लेकिन आप पर कभी परेशानी के आसार नज़र नहीं आए, लोग तो परेशानी में घायल हो जाते हैं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे तो अल्लाह पर भरोसा है, शायद तुम लोग को नहीं होगा, मुझे तो अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह ने मेरी किस्मत में जो रिज़्क़ लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुझसे एक लुक़मा भी छीन नहीं सकती। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों की चौथी सिफत, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले क्या कहते हैं? नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए हबीब, अगर आपको भी कोई तकलीफ पहुँचे तो उसको दूर करने वाला कौन है? मैं ही हूँ, अल्लाह ही है। तो अल्लाह पर तवक्कल करना सीखना चाहते हो तो अहले ईमान की सोहबत अख्तियार करिए, साहिब ईमान की सोहबत अख्तियार करिए, तवक्कल करना आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप भट्टी के आगे बैठोगे तो आपको गर्मी मिल जाएगी, बर्फ़ की सिल के पास बैठोगे तो आपको ठंडक मिल जाएगी। इसी तरह अल्लाह पर तवक्कल करने वालों के करीब बैठोगे तो ईमान हासिल हो जाएगा।
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ احکام شریعت پر عمل کرتے جائیے، عمل کرتے جائیے، عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین سے بھی عمل پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسے، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ اللہ نے شیطان کی بھی سنی ہے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے جنت سے محروم کر دیا، اب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ تو اللہ نے شیطان کی بھی سنی ہے، تو پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کی کیسے نہیں سنے گا؟ وہ ضرور سنے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کے دعا کیجیے، دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا قبول ہوتی ہی اس کی ہے جس کو جتنا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کے دعا کیجیے، دعا ضرور قبول ہوگی۔ دیکھیے اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے پاس پہنچے تو فرعون بھی اپنی لشکر کو لے کر پیچھے سے آ رہا تھا، وہ لمحہ لمحہ قریب ہو رہا تھا، تو قوم نے پریشان ہو کر کہا، قرآن کہتا ہے قوم نے پریشان ہو کر کہا اے موسیٰ اب ہم تو پکڑے گئے۔ قوم نے پریشان ہو کر کہا کہ موسیٰ اب ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، ضرور راستہ دے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ راستہ کہاں نظر آ رہا تھا؟ سامنے تو دریا تھی، راستہ کہاں نظر آ رہا تھا؟ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، جب راستہ نظر نہ آئے پھر بھی اللہ پر توکل کرے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو یاد رکھیے اسباب اور ذرائع موجود ہو تو بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اور اسباب اور ذرائع موجود نہ ہو تو بھی اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور ایک ضروری بات کہنا چاہوں گی، اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا، اعتماد کرنا، یہ سب ایمان کی نشانی ہے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ دیکھیے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا، لیکن احتیاط میں اسی لیے کروں گی کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی احتیاط کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جاتے تو ذرا پہن کر جاتے تھے، ایسے ہی نہیں چلے جاتے تھے، ذرا پہن کر میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو، پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ پر توکل کرو۔ اگر ڈاکٹر کوئی احتیاط کی بات بتاتے ہیں، کسی چیز سے منع کرنے کے لیے کہتے ہیں، رکنے کے لیے کہتے ہیں، تو بات مان لیا کرے، ضد نہ کرے، ضد کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارے بڑے ذمہ دار سرپرست گارڈین کوئی بات کہتے ہیں، کوئی چیز سے ہمیں منع کرتے ہیں، پریکاشنز لینے کے لیے کہتے ہیں، سیفٹی میجرز فالو کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو بات مان لیا کرے، حد درمی نہ کرے۔ ضد کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے اور اسباب و ذرائع بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن توکل بھروسہ اللہ پر رہے۔ اسی سے ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔